गुज़िश्ता दिनों 14 मिनट का एक वीडियो मिर्ज़ा इंजीनियर पर बनाया गया था। तो बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया और ये किया कि भाई ये तो बहुत वक्त की ज़रूरत है कि मिर्ज़ा इंजीनियर की जो गुमराही है और जो उसका जो फितना है उसको आश्कार किया जाए, क्योंकि ये आम लोगों के समझ से वो बहुत बालातर होता है कि मतलब इस तरह की जो कुरान और हदीस की बात कर रहा हो तो उसके अंदर गुमराही कहाँ छुपी हुई है इसका इदराक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कोशिश मतलब एक छोटी सी कोशिश की जा रही है कि उसकी बातों को और उसकी गुमराही को आश्कार किया जाए। तो बहुत से लोगों ने जो है वो कुछ मतलब एक कमेंट भी किया। एक साहब ने किया कि भाई मेरे तो 14 मिनट जाए हो गए, मतलब आपका वीडियो जो देखा तो हम तो ये सोच रहे थे कि कुरान और हदीस से जो है इसमें दलील दी जाएगी, तो इसमें तो सिर्फ जो है वो बातें हैं। तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए कि वो फारसी का वो एक मखूला है, आकिला रा इशारा काफ़ी अस्त, कि जो अक्लमंद होते हैं उनको इशारा काफ़ी होता है। जाहिर है जो लोग अक्लमंद थे, जो अहले इल्म थे, वो मेरे वीडियोस के इशारे समझ गए और उस गहराई में भी वो चले गए कि भाई मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो कहाँ कहाँ वो गलती कर रहे हैं। ख़ास तौर से मेरा जो फील्ड है और मैंने जो उसको चुना है वो तसव्वुफ़, तो तसव्वुफ़ को बहुत टारगेट वो बनाता है और सूफिया कराम और इसके पूरे एक चेन को जो है वो ख़राब कर रहा है। तो भाई अब ऐसे लोगों को क्या कहा है जिनको जो है सिर्फ कुरान और हदीस के जो है वो उनको दलीलें चाहिए और वो भूल जाते हैं कि इस तरह का तलब करना। अरे भाई तमाम असलाफ अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से अहले सुन्नत वल जमात के बिल्कुल अकायद जो है खड़े हैं कि इतने फ़िरक़े वो पैदा हुए और वो अहले सुन्नत से टकरा के वो सब ख़त्म हो गए। इन सब का एक पूरा एक चेन है उलमा का, उसमें सूफिया की भी मतलब बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने ये काम किया। अब सूफिया कराम में जो ये है कि भाई उनमें भी उन्होंने उसकी गिरफ्त की है कि रूहानियत के रास्ते से हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते ना कि इस रास्ते से अगर बुलंदी है और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है तो गुमराही भी हासिल गुमराही की तरफ भी बढ़ जाता है आदमी। इसलिए मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ने कहा कि अक्सर जो गुमराह फ़िरक़े वो निकले हैं तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो ये तसव्वुफ़ या रूहानियत से है। तो ये कोई बात नहीं है। अब ये मिर्ज़ा जो है इसी तरह की चीज़ें जो है वो लेता है और लेकर के आवाम को जो है ये काट रहा है उलमा से। आप जब बहुत गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत मीठा जहर है। ये असलाफ और हमारे अकाबिर से जिन पर पूरी उम्मत जो है वो एतमाद करती है और भरोसा करती है और उनके इल्म जाहिर वो सच्चे हैं और हर बात को ये इख्तिलाफ हो सकता है जुज़वी मामले में, लेकिन पूरी तरीके से उनकी बात को झुटला देना कि ये चीज़ें फयूज़ुल हरमैन में हज़रत शाह वली अल्लाह मौदी दहलवी रहमतुल्लाह ने क्या हो तो कश्फ है, सारा का सारा कश्फ है। तो जब आप उस पर ही उंगली उठा देंगे कि सब झूठ है, ये सब जो है अपने वो दिमाग का ये है, तो फिर शाह वली अल्लाह मौदी दहलवी की जो दिगर जो इल्मी खिदमात है उसको कोई क्यों लेगा भाई? एक झूठा शख्स की बात आप क्यों लेंगे? तो ये आप देखिए कि बहुत ही चालाकी के साथ ये शख्स जो है तमाम अकाबिर उलमा को उम्मत से काट रहा है और उसको उनको मशकूक बना रहा है और गैर एतमाद बना रहा है, गैर मोतबर कर रहा है ये। लेकिन इसके लिए चाहिए अक्ल, समझ, तफक्कुह फिद्दीन, कि आप समझ पाए कि ये शख्स कितनी चालाकी और अय्यारी से उम्मत के नौनिहालान और जो नौजवान तबका है उसको उलमाए हक्कानीन, रब्बानीन और सूफियाए कराम से जो है ये तोड़ रहा है। अरे भाई सूफिया की अक्सरियत जिनको जो है मतलब जो है पूरी उम्मत मानती है उनमें बड़े बड़े अहले इल्म गुजरे हैं। मोहिउद्दीन इब्न अरबी के ताल्लुक से आप बात करते हैं, उनका इल्म कितना अहादीस पर, तफसीर पर और जाहिरी उलूम में कितनी दस्तरस रखते थे, आपको अंदाजा है? आप बताते हैं कभी, है ना? जरा बताएं। ये एक इल्म है, इल्म तसव्वुफ, और इस पर जो है कि इजमा हो चुका है बड़े बड़े उलमा का। तुम आए और ये कहते हो कि ये बिल्कुल ये बनावटी चीज है और ये एक मुतवाजी दीन है। कहीं तो तुम अच्छा अजीब तजाद बयानी, कहीं कहते हो कि नहीं इनका जो ज़ुहद का जो पहलू है ये बहुत अच्छा है। अजीब ये तूफ है। तो आज का जो ये वीडियो है हो सकता है थोड़ा सा तवील हो जाए, तो आप हजरात जो उसको बर्दाश्त कर लें। भाई लोगों को दलील से बड़ा मामला होता है। तो अव्वल तो देखिए कि तसव्वुफ के ताल्लुक से मैंने चंद वीडियोस जो हैं वो उसके देखे हैं मिर्जा इंजीनियर के, तो उन तमाम वीडियोस को मिलाकर
جو افکار بنتے ہیں, جو نظریات بنتے ہیں اس کے, تو اس کو پہلے میں یہاں چاہتا ہوں کہ وہ بیان کر دو. آپ سب اس کے ویڈیوز دیکھیں, اس کا کلپس یہاں پر جو ہے وہ دکھانا پاسبل نہیں ہے, تو آپ دیکھیے کہ اس کو اگر ملخص کر کے جو ہے وہ کیا جائے, تو ایک ایک کر کے کرتا ہوں کہ اس کے ویڈیو سے کیا کیا باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. کہتا ہے کہ بایزید بستامیز کے تعلق سے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے, تو انہوں نے پھر پردہ کرنا شروع کر دیا, چہرے کو ڈھانپنا شروع کر دیا کہ لوگ کلمہ نہ پڑھے. دیکھیے, یہی دیکھیے کہ کلمے پڑھنے سے ان کو پرابلم تھا, تو اچھا ہی تھا کہ آپ کو چہرے کو دیکھ. تو اس پر دیکھیے ان کا اعتراض. کہتا ہے کہ صوفیزم جو ہے وہ ایک متوازی تصوف, جو ایک متوازی دین ہے. کہتا ہے کہ بتائیے یہ پاسبل ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 سال جو ہے پتوں پر گزارا کر لیے. ارے بے وقوف, کہ اصحاب الکہف کا واقعہ بھول گئے, کیوں کتنا 300 سال تک جو ہے وہ سوتے رہے, پھر وہ زندہ بھی ہو گئے, ہے نا. اور عمر میں کچھ یہ بھی نہیں ہے, یہ فرق بھی نہیں ہے, کتا بھی ویسے ہی ہے. یہ پاسبل, عقل میں سماتی ہے یہ بات. تم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی 40 سال 10 سال اور وہ پتوں پہ گزارا کیسے کر لے گا اور کس طریقے سے معاملہ ہوگا. تمہاری تو سمجھ ہے ہی نہیں اتنی, تمہاری عقل بڑی کوتا ہے. اگر تم چلتے اسلاف پر اور اشخاص کی کتنی مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہمیت, صرف یہ نیرا جو ہے قرآن اور حدیث پہ چلو گے, یہ خارجی والا معاملہ, خارجیوں کی پوری خصلت تمہارے اندر نظر آتی مرزا انجینئر. خارجی, بلکہ میں تو ابھی وہ بتاؤں گا کہ خارجی کے اندر جو تھا کہ وہ اللہ کے رسول پر بھی اعتراض کر بیٹھا وہ خارجی, کہ نہیں ہمیں تو بس وہ بتاؤ, عدل کرو, تم کو تو عدل آتا نہیں ہے, تم تو صحیح اسلام جاننا, قرآن عزیز کی بات کرو, میں تم کو کیوں مانوں. اللہ کے رسول کے تعلق سے وہ کہتا, وہ ابھی بات آئے گی تو دیکھیے گا کہ یہ مرزا انجینئر کے اندر وہ تمام خصلت موجود ہے کہ نہیں. یہ اصل میں خارجیت کا جو ہے یہ علم بردار ہے. ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اہل سنت موجود ہیں, شیعہ حضرات بھی موجود ہیں, اور یہ فرقہ جو زمانے میں پیدا ہوتا ہے یہ ختم ہو گیا. نہیں, علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ قیامت تک یہ فرقہ یہ باقی ہے, لیکن یہ ایک بالکل جو ہے ایک شکل میں نہیں یہ موجود ہے. اس طریقے کے لوگ جو مرزا انجینئر کے طریقے کے یہ موجود ہیں, اور اس طریقے سے وقفے سے یہ نمودار ہوتے ہیں امت میں, ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. تو مرزا انجینئر اس وقت خارجیت کا بہت بڑا علم بردار بنا ہوا ہے. وہ امت کو اہل سنت والجماعت سے کاٹ کر خارجیت کی طرف لا رہا ہے, اور وہ میں ابھی ثابت کروں گا کہ وہ کیسے یہ خارجیت وہ پھیلا رہا ہے. تو پہلے یہ بات دیکھ لیجئے کہ اس نے تصوف کے تعلق سے کیا کیا بات جو ہے اس نے کہی ہے. کہتا ہے یہ کون سا دین ہے, اللہ کے رسول کے لیے تو بھائی کھانا جو ہے گھر سے آتا تھا. غار ہیرا میں اگر گئے بھی تھے تو وہ تو بہت کم وقت کے لیے گئے تھے, اور کھانا لے کر جا, پتا تو نہیں کھاتے تھے. یہ کیا ہے کہ بھائی پتوں پہ گزارا, یہ بات تو ہجم نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیے, میں اس سب پہ ابھی تنقید نہیں کروں گا, صرف وہ دیکھیے کہ کیا ہے. امام غزالی کے تعلق سے کیمیائے سعادت کے حوالے سے کہتا ہے کہ وہ فرماتے کہ سورج جو ہے زمین سے 5 گنا بڑا ہے. کہتا ہے کہ دیکھیے ان کی علمی کم علمی, ارے بھائی وہ جو ہے کئی 100 گنا بڑا, اب تو سائنس نے ثابت کر دیا. تو اب یہاں سے وہ امام غزالی کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ دیکھیے کتنا علم جو ہے کم ہے. اس وقت کا کام ہی یہی ہے. اچھا, کہتا ہے ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ صوفیہ تو دیکھیے کہ کیا مال دولت اور یہ ترک دنیا کی ایک طرف جو ہے وہ کرتے ہیں, اور ان کو دیکھیے امریکہ میں بیٹھ کے اور یہاں بیٹھ کر ان صوفیوں کا ٹھاٹ باٹ دیکھیے. اور دوسری ویڈیو میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو ترک دنیا کا یہ کرتے ہیں, جبکہ قرآن میں ہے کہ بھائی خرچ کرو, تو مال ہوگا تب نہ خرچ کرو گے. تو بھائی یہ کیسا یہ تصوف ہے جو لوگوں کو کنارہ کشی, دنیا سے کنارہ کش ہو جانا کا جو ہے یہ درس دیتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. مطلب یہ دونوں بات یہ کہہ رہا ہے, مطلب چت بھی اس کا پٹ بھی اس کا, وہ جو کہتے ہیں نا دونوں پہلو اسی کا ہے. اچھا, یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیے کہ یہ جو ہے اس میں کشف المحجوب میں جو ہے حضرت ابو بکر کو صوفی بنا ڈالا. اب بتائیے کہاں ابو بکر جہاد و شہادت والے, اور کہاں یہ صوفی. کیا کہہ رہا ہے اس کے کہ بغیر کپڑوں میں رہنے والے, بغیر استنجا کے اور گندے اور غلیظ رہنے والے, ہے نا, یہ کہاں اور کہاں ابو بکر سے. ارے گدھے, ہے نا, تم کو تصوف کا تو بھی نہیں پتا ہے. صوفیہ کرام کو تم نے کہاں دیکھا ہے, کہاں ان کی صحبت اختیار کی ہے.
تم جو وہ بےڈنگے اور وہ لفنگے لوگوں جو مزارات پہ دیکھتے ہو ان کو صوفی سمجھ رکھا ہے، تو تمہاری عقل پہ جو ہے تف ہے، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ صوفی کس کو کہتے ہیں. اور کتنے یہ پاکیزہ جو ہے یہ صرف ظاہری نہیں سنوارتے، ان کا تو باطن جو ہے وہ سنور جاتا ہے. تزکیہ نفس کا ان کا بالکل ایک یہ معاملہ ہے. تم یہ کہتے ہو کہ یہ بغیر کپڑے اور بغیر استنجا کے یہ گھومتے ہیں، تم کیسا کیا تمہارے پاس علم ہے، اور کیسے تمہارے یہ فالوورز اور یہ گدھے قسم کے لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، تمہاری یہ علم ہے، تمہارا یہ علم ہے. تم نے صوفیہ کو کیا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ، خواجہ باقی باللہ رحمۃ، کتنوں کا نام لو، حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جو ہے یہ ننگے گھومتے تھے، بغیر استنجا کے رہتے تھے، غلاظت میں لپٹے رہتے تھے. یہ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کیا بے وقوف اور کیا بے وقوفی جو ہے تم پھیلا رہے ہو، اور تمہارے ماننے والے بھی جو ہے اسی طرح کے وہ بے وقوفی کے شکار ہیں. تم اچھا تصوف کو یہ سب جو ہے مسٹیزم کہتا ہے، ربانیت کہیں کہتا ہے. اچھا ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ بکتا ہے، یہ سودا صرف ہند و پاک میں بکتا ہے. پھر اس کو غلطی کا احساس ہوتا تو کہتا نہیں الجزائر میں بھی ہے، سوڈان میں بھی ہے، وہاں بھی تو اسی طریقے سے ہے. اچھا ترکی کو بھول گیا یہ کہ ترکی میں کیا ہے. ارے پوری دنیا میں جو ہے صوفیہ کرام موجود ہیں، ان کے مزارات موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ مزارات پہ بہت ساری چیزیں جو عوام جو ہے وہ کرتی ہے، تو اس کو علماء اور صوفیہ بھی اس کو نہ وہاں کے خادم کو صوفی، آپ صوفی سمجھتے کس کو ہے بھائی؟ اس کو صحیح سے سمجھو کہ اولیاء کرام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور وہ کون ہے. علماء دیوبند میں جو مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی، حاجی امداد اللہ، یہ سب بدعت کرنے والے تھے. یہ سنت کی ترویج اور یہ نہیں تھی، ان کی زندگی کو دیکھا ہے، پڑھا ہے یہ کس طریقے سے انہوں نے پاکیزہ زندگی یہ بسر کی، اور ہر طرح کی تصوف کو یہاں تک کہ جو اس کے اوپر جو ہے جو دھول مٹی جو ہے جم گیا تھا اس کو ان لوگوں نے دور کیا. یہ تصوف کون سا تصوف تم دیکھتے ہو اور کیا لوگوں کو پیش کرتے ہو؟ ایک طرف تو ان لوگوں کو وہ بےڈھنگے قسم کے جو لفنگے وہ چرس اور گانجا پینے والے مزارات پر اس کو دکھا کر جو دکھاتے یہ ہے صوفی، اور دوسری بڑے بڑے جو صوفیہ کرام ہے جو واقع میں صوفی ہیں، جو پاکیزہ شخصیات گزری ہیں، ان پر بھی انگلی اٹھا کر کے بڑی چالاکی سے ادھر جوڑ کر کے تم جو ہے یہ علماء حقانیین سے امت کو توڑ رہے ہو اور علیحدہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. تو یہ ایک بڑی سازش. ممکن ہے کہ وہ جو الزام ہے کہ رینٹ کارپوریشن کے تم جو ہو ایک ایجنٹ ہو اور بالکل جو ہے کسی نہ کسی طریقے امت میں انتشار اور فتنہ جو ہے وہ پیدا کر رہے ہو. یہ بھی ابھی بات آئے گی خارجیت کی، جب بات وہ چھیڑوں گا کہ یہ شخص خارجی کیوں ہے، تو اس میں خارجیوں کے تعلق سے جو ایک بات کہی گئی خود قرآن میں ہے کہ یہ فتنہ پرور ہوتے ہیں. ایک جگہ اور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ یہ فتنہ پھیلانے والے. وہ قرآن میں ہے یہ چیز. ابھی وہ بات ہوگی، ابھی پہلے دیکھیں گے ویڈیو میں اس نے کیا کیا بات کہی ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے جو ہے ایجاد کر لینے والا ایک راستہ، اللہ سے تقرب اور قرب جو ہے یہ اپنی مرضی سے جو ہے یہ حاصل کرنے والا یہ راستہ انہوں نے خود سے یہ کر لیا ہے. صحابہ کرام میں کہا تھا، صحابہ کرام کون سا جو یہ گوشہ نشینی کرتے تھے اور وہ کرتے تھے؟ ارے بے وقوف سمجھے کہ کہاں صحابہ کرام جو علم قرات پڑھتے تھے، کہاں علم حدیث پڑھتے تھے، ضعیف حسن اور اس طرح کی چیزیں وہاں صحابہ کرام میں تھی کیا؟ سارے علوم فنون بعد میں مدون ہوئے. تو تصوف کی اصل جو ہے تزکیہ نفس میں وہ کہاں تک پہنچے تھے؟ ان کی راتیں ذرا دیکھیے اور ان کی جو ہے مشقت اور ریاضت ذرا صحابہ کرام کی دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تصوف جو ہے وہی سخت کیا گیا جیسے دوسرے علوم اخذ کیے گئے. تفسیر حدیث کا علم، فن حدیث، فن قرات، کتنے علوم ہیں جو وہاں سے اخذ کیے گئے. علم الفقہ، تمام علوم صحابہ کرام سے، لیکن اس کا کوئی اصطلاحی لفظ جو ہے آپ کو وہاں نہیں ملے گا. تو تصوف کا کیا اصطلاح تم ڈھونڈ رہے ہو؟ وہاں کشف، الہام اور یہ سب چیزیں. تو یہ بات میں جو ہے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا گیا. ارے صحابہ، مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ نے تو ایک کتاب لکھی صحابہ کرام کی کرامات، اس کو ذرا پڑھو کہ صحابہ کرام سے کون کون سی چیزیں کیسے کیسے جو ہے وہ ہوئی ہے. تم اولیاء کرام پہ تنقید کرتے ہو کہ دیکھیے ان سے یہ سب چیزیں ہوتی، صحابہ کرام سے کیوں نہیں ہوئی؟ تمہیں نالج ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ صحابہ کرام سے کس کس طرح کی چیزیں جو ہے ہوئی ہیں.
اور جو چیز پتا ہے اس کو تم ضعیف کے جیسا، یا ساری الجبل والا جو حضرت عمر کا واقعہ ہے اس کو کہتے ہو یہ ضعیف ہے، اس کا مطلب جو بات تمہاری عقل میں نہیں سماتی یا تمہارے نظریہ کے مطابق نہیں اس کو تم ضعیف قرار دو. مطلب سب کچھ تمہارے، سارے پتے تمہارے ہی ہیں، جو تمہاری یہ ہے بس اس کو یہ کر لینا ہے تمہارے سمجھ کے اور تمہارے نظریات کے مطابق. تم پہلے اپنا نظریہ بنا چکے ہو اور نظریہ کے مطابق قرآن اور حدیث کو اس پہ جو انتباق کرتے ہو، نہ کہ قرآن و حدیث کے مطابق تم چل رہے ہو. بلکہ میں تو یہ بھی دکھاؤں گا کہ بھائی آپ نے جو کہا ہے کہ علم لدنی بول کے کچھ نہیں ہے، تو تم نے قرآن کا انکار کیا، تم قرآن پہ چلتے ہو، قرآن کا انکار ہے. اصحاب الکہف کا واقعہ جو سورہ کہف میں ہے اس میں ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو علم لدنی عطا کیا، اور تم کہتے علم لدنی کچھ چیز ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا جو واقعہ پڑھ لیجیے جا کر، سب کچھ میں یہی اسی ویڈیو میں بیان کر دوں. کیسے سب گدھے اس کے فالوورز ہیں اور اسٹوڈنٹس جو چاہتے ہیں کہ ارے میرا تو ضائع ہوگی آپ کی بات سن کر، پڑھو کچھ پڑھو، مجھ سے ہی سارا چیز سننا چاہتے ہو، میں سب کچھ یہی بیان کر دوں. کیسے پاسبل ہے؟ کچھ پڑھنا نہیں چاہتے، کچھ محنت نہیں کرنا چاہتے. کتاب کے ذخیرے موجود ہیں، کچھ پڑھو بھی. مرزا انجینئر کی اندھ بھکتی مت کرو. تم کہتے ہو کہ ہم مقلد اور اندھ بھکت ہیں، اندھ بھکت تو تم ہو گئے، مرزا انجینئر کے پیچھے چلے جا رہے ہو اس کی دلیل کو. ارے بھائی یہ بھی دیکھو، مرزا انجینئر کی جو شاہراہ ہے، جو راستہ اختیار کیا، کسی اسلاف سے مل رہا ہے، کوئی میل کھاتا ہے اس کا؟ اس نے تو تمام، یہاں تک علامہ ابن تیمیہ جن کی جو ہے توحید پر اور اس سب پہ جو ہے وہ مشہور ہے، اس کو بھی یہ شخص نے جو ہے متنازع بنا دیا کہ نہیں یہ بھی تو تصوف کا بعد میں ماننے والا تھا اور یہ یہاں. ارے کس کو تم نے چھوڑا ہے؟ کوئی شخصیت جو ہے بچی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جبکہ وہ مشہور ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ جو ہے شیطان بن جاتا ہے. تو یہی ہوگا ہے نا، تم بھی شیطان کے پیروکار ہو اور اپنے تمام فالوورز کو جو ہے وہ بنا رہے ہو، جس کو تم شاگرد کہتے ہو. تم کیسے استاد ہو جس کا کوئی استاد نہیں ہے؟ تمہارا کون استاد ہے بھائی؟ کس سے علم تم نے حاصل کیا ہے؟ جب تم اپنی منطق لگاتے ہو، کہاں دعویٰ کرتے ہو تم بڑا کہ مجھ پر ہی یہ شرح صدر ہوا. یہ سب ویڈیوز میں اس نے کیا ہے دعویٰ، مجھ پر ہی یہ بات کھلی ہے نا. یہ کیا یہ دعویٰ جو ہے بعد میں دعویٰ الوہیت بھی کرو گے کہ مجھ پر ہی سب کچھ ہے نا. بھائی بات کے لوگ تو الہامی کی بات کہتے ہیں کہ مجھے کشف اور الہام ہوتا ہے، تم تو یہ کہو گے میں ہی تو ہوں جو الہام کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے اندر تو حلول کیا ہوا. ابھی کیا تمہارا بھی مرحلہ آئے گا. تم تو خارجیت پہ قدم رکھے ہو. شیطان اور ابلیس کے سوا تمہارا کون اب رہ گیا رہنما؟ تم نے تو سب کو مشکوک بنا دیا، سب کو غیر معتبر غیر اعتماد کر دیا. تو اب چلو گے کس کے پیچھے؟ یہ قرآن اور حدیث کا جو یہ سب پیش کرتے ہو، یہ سب تو چھپانا، اپنے اس کو چھپانے کے لیے کر رہے ہو. انہوں نے کہا تمہارے ان تمام علماء کی کوئی قدر ہے تمہارے نظر کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سب کو تو ارے بھائی کہاں اہل سنت جماعت نے کبھی صوفیاء پر تصوف پر کہاں اعتراض کیا؟ محدثین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تصوف کی حامی ہے. تمہیں پتہ ہے یہ چیز؟ پڑھنا ہوگا. اور میں خاص طور سے اس کے شاگردوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم پڑھو، تم اس کی اندھ بھکتی نہ کرو. جو لوگ جو ہے اس کے مخالفین ہیں وہ تو میری بات اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن جو اس کے اندھ بھکت ہیں ہے نا، وہ تو پھر بھی جو ہے وہ تنقید کریں گے کہ نہیں میرا تو ضائع ہو گیا آپ کا ویڈیو سن کر. بالکل ضائع ہو جائے گا. تمہاری تو عقل میں بھوسا ہوا ہے. تمہاری میری بات سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ تم کو تو وہ بس وہ لکیر وہ بتا وہ خویسرہ جو تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عدل کیجیے، اس کو یہ سمجھ بھی نہیں کہ عدل کہاں سے آتا ہے. اللہ کے رسول کو تم عدل سکھاؤ گے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو کوئی بات عقل میں سماتی نہیں کہ کوئی شخص بات کر رہا ہے تو قرآن و سنت کا اس کے پیچھے کتنا جو ہے وہ مطالعہ ہے اور کتنا پڑھ کر جو ہے وہ بات کر رہا ہے. نہیں، اس کی عقل میں کہاں سمائے گی؟ اس کو وہ حوالے چاہیے. ارے حوالے ڈھونڈو. تم کس چیز کے یہ ہو؟ ڈھونڈو، پڑھو. ہم تو بھائی تقلید کرنے والے، ہم تو ہماری بات اگر غلط ہے تو یہ بتاؤ کہ نہیں افروز میاں تم جو بات کر رہے ہو نا تو بھائی یہ تو اسلاف کی باتوں سے ٹکرا رہا ہے. تو ٹکرا رہا ہے ہماری بات ٹکرا رہی ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے، امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے. بھائی ہم تو 1400 سال کی کڑی سے جڑے ہوئے، تو ہمیں کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ ہم تو وہی بات کہہ رہے جو ہمارے علماء کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ان کی کتابیں جو ہزاروں ہزار صفحات پہ مشتمل ہے اور جن کی مرہون منت ہے کہ یہ علم ہم تک پہنچا ہے، تم انہی کی کتابیں پڑھ کر جو ہے انہی پر اعتراض کرتے ہو اور انہی کو غیر معتبر بنانے پہ لگے ہو کہ اس مشن پہ کام کر رہے ہو. بھائی
ہے تم تو کافر اور بالکل یہودی مشن پہ کام کر رہے ہو کہ اس امت میں انتشار اور وہ پیدا ہو جائے، پھر تو یہ مرتدی ہو جائے گی، پھر ان کا تعلق تو کچھ رہے گا شخصیات سے۔ جب تمام شخصیات مجروح ہو گئی تو بھائی کب تک یہ کتاب کو یہ کورے کاغذ، کتاب کیا ہے کورا کاغذ، اس کو پکڑ کے کب تک چلو گے؟ شخصیات تو مین ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ درجات جو ہے کیوں ہے صحابہ کرام کو کوئی الگ قرآن حدیث ملا تھا لیکن ان کے مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ وہ شخصیت کی مرہون منت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب تھی۔ تابعی کے مقام تک کوئی نہیں، وہ بات کے لوگ نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو صحابہ کرام کی صحبت تھی۔ تب تابعین تک کوئی ان کے بعد کے لوگ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ان کو تابعین کی صحبت تھی۔ تو یہ شخصیت کا کہاں، اب شخصیت کا کچھ معاملہ ہی نہیں۔ اگر نہیں ہوتا تو کیوں سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم؟ اب سب کچھ میں کھول کھول بیان کروں؟ میں اشارے صرف دوں گا، اشارے میں بات سمجھ میں آتی ہے تو سمجھو، ورنہ بالکل تم مطلب جو ہے اس کے اہل ہی نہیں ہو کہ یہ علمی دنیا میں آؤ اور ایک ایک چیز کی دلیل مانگو۔ تم تو بچے ہو، طفل مکتب ہو، تمہیں ابھی الف بے جو ہے وہ پڑھانا پڑے گا۔ اشارے سے بات سمجھ، عقل مند جو ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، تو اشارے سے بات سمجھ جاتے ہیں، نہیں ہے ورکعوا مع الراکعین نہیں ہے، بات کو سمجھو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن میں نہیں ہے، وکونوا مع الصادقین قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا کیا ہے؟ یہ شخصیت کی طرف اللہ موڑ نہیں رہا ہے۔ تم کو شخصیت سے جو ہے کوئی معاملہ نہیں، ہمیں دکھاؤ، قرآن اور حدیث میں دکھاؤ تب مانیں گے، ہم کو کوئی شخصیت نہیں چاہیے۔ عجیب مطلب جو ہے وہ بات ہے بھائی۔ تو یہ جو ہے تنقید کرتے ہیں۔ سینہ با سینہ جو علم ہے نا، اس کا یہ منکر ہے، کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اس طرح کا کوئی علم ہی نہیں ہے، بس وہی علم ہے جو کتابوں میں ہے۔ یہ سینہ با سینہ کون سا علم آیا ہے؟ یہ تو ایک جھوٹ ہے، افتراء ہے، اس پہ ڈائلوگ ہے اور اس کی من مانی تفسیر ہے، اس پہ بہت سا ویڈیو اس نے بنا رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ مجھے 2 علم عطا ہوا، تو ایک علم تو میں نے وہ بتا دیا، دوسرا علم بتاؤں تو گردن جو ہے میری اڑا دی جائے۔ اس پر جو ہے یہ کہ وہ اس پر بھی اس کا اعتراض ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف جو ہے مطلب جو یہ مطلب تصوف، اہل تصوف چلتے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کو آگے رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو نہیں۔ تم رکھتے ہو اللہ رسول کو، ارے اللہ کے رسول، اللہ رسول کو تو پیچھے ڈھکیلنے والے تم ہو۔ تم جو ہو خارجیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول ہی نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ان کے اے صحابہ اگر ان کے نماز روزے دیکھ لو تو تم کم سمجھو، تمہارا تو وہی زمرہ ہے، تم تو وہی اسی میں ہو، کیونکہ شخصیت نہیں ہے نا، ادب نہیں ہے تمہارے اندر، ادب و آداب۔ لوگ کہتے ہیں ادب و آداب ہی نے تو، ایک صاحب نے وہ کمنٹ باکس میں لکھا ہے کہ ادب و آداب ہی نے تو اس امت کو جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ادب و آداب نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ارے کیا تم بول رہے ہو اور کس طریقے سے تم انبھکتی میں مرزا انجینئر کے پیچھے یہ تو خارجیت ہے تمہارا یہ جملہ، یہ تو خارجیوں کی بے ادبی کی شروعات تو خارجیوں سے ہوئی ہے۔ پڑھو بخاری مسلم کے خویسرہ کون تھا اور وہ اللہ کے رسول کو گیا تھا ادب سکھانے کے لیے، تمہاری ضروریت وہی ہے، مرزا انجینئر کی بھی ضروریت وہی ہے۔ یہ کہتا ہے اپنے اس میں کہ اچھا یہ معراج جسمانی کا جو ہے یہ منکر ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے معائشہ کے اعتبار سے کہ بھائی وہ اہل سنت کے جو متفقہ عقائد ہیں یہ اہل سنت کا، یہ نئی نئی چیزیں جو اس کے اندر یہ کہ نہیں اللہ کے رسول نے اللہ مطلب معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا تھا، وہ تو خواب میں دیکھا تھا، نیند کی حالت میں جو ہے وہ دیدار ہوا ہے۔ دیکھیے اس کا عقیدہ، کشف پہ اور الہام پہ جو ہے اس نے مکاشف الکلکات، یہ بالکل اختراع، کشف کا اور الہام کا جو لفظ ہے یہ اختراع ہے، وہ بند ہو گیا، اس نے بہت ساری جگہ پہ جو ہے نا دعویٰ کیا ہے، اب کہاں سے دلیل ہے پتہ نہیں۔ اچھا پھر آپ اپنی بات کو دیکھ رہا کہ قرآن سے تو یہ ثابت کر دیں گے، تو یہ پہلے ہی یہ پیش کر دیا کہ نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو جو ہوا وہ کشف و الہام نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو جو ہوا وہ کشف اور الہام نہیں تھا، وہ تو نبیوں کی مطلب یہ معاملات تھے، مطلب اپنا ہی وہ پہلے ہی وہ بول دیتا ہے۔ یہ بڑی چالاکی ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب جانتے ہیں کہ مخالف جو ہیں وہ یہ دلیل دیں گے تو اس سے پہلے وہ دلیل دے گا میں تو جانتا ہوں ہے نا یہ باتیں، یہ دلیل نہیں ہے، مطلب اس کو پہلے ہی اس نے رد کر دیا ہے۔ بڑا چالاک شیطان، تو چالاکی، لیکن تمہاری چالاکی زیادہ دن چلے گی نہیں۔ اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ کشف الہام یہ سب کچھ بینڈ ہو چکا ہے، ارے کس نے کہا ہے یہ بینڈ ہو چکا ہے؟ ہاں تم پہ وہی آئی ہے، بینڈ ہو چکا ہے، تم فتویٰ دو گے، تم اب کیا دعویٰ کرو گے؟ اب دیکھو کشف الہام تو ایک طرف بینڈ کر رہا ہے، لیکن یہ دوسری طرف باباتی نا یہ چھپے ہوئے
انداز میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی میرے اوپر جو ہے یہ سب چیزیں کھول رہی ہیں، سراسر میرے اوپر ہو رہا ہے، خاص الہام کا تم خود ہی یہ کہہ رہے ہو کہ میرے اوپر ہوا، میرے پر اللہ کھول رہا ہے یہ سب چیزیں جو پہلے کسی پر کھلا نہیں. یہ سب باتیں جو ہے بہت سی بات اس کی ویڈیوز میں جو ہے جب اس میں محدث پر جو ہے جب عمر جو ہے محدث ہوں گے اس پہ اس نے تنقید کیا ہے کہ وہ محدث ہوتے تو ایسا تو وہ نہیں ہے، یہ سب بیکار کی بات ہے. اچھا، تمام جو کہتے ہیں کہ یہ محدث پر جو یہ لوگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، جو بات پیش کرتے ہیں صوفیہ یہ وغیرہ سب غلط ہے، ان کی طرف نہیں، اس کی صحیح ہے. مرزا انجینئر کی تفسیر صحیح ہے. باقی جو بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ موحد دہلوی، شاہ عبدالعزیز موحد دہلوی، ان کے سامنے تو پانی بھرنے کے لائق نہیں تھے. ان کی تفسیر کہاں، ان پر کہاں کچھ کھلا تھا، یہ سب کچھ تو ان پہ کھلا ہے. اب آ جائیے بات جو ہے کہ بھائی میں نے ان کو خارجی کیوں کہا ہے. دیکھیے خارجیت جو ہے اس میں جتنی باتیں جو خارجیوں کے تعلق سے جو اشارے موجود ہے، پہلے تو وہ جو واقعہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کون شخص سے یہ شروع ہوا، اور یہ آپ ملائیے ذرا کہ اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہے کہ نہیں. یہ جو شخص تھا اس کا نام تھا خویسرہ. یہ بخاری اور مسلم یہ جو ہے یہ متفقون علیہ جو ہے یہ حدیث ہے. یہ دونوں جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں. ترجمہ ہے اس کا بخاری صحیح کتاب الادب میں، آپ اس کو دیکھ لیں، باب بھی ہے، اور مسلم میں بھی ہے، صحیح کے کتاب الزکات میں ہے یہ کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو بنو تمیم کے ذوالخویسرہ نامی شخص نے کہا، یا رسول اللہ انصاف کیجیے، عدل کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ اس گستاخ کی گردن اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بے شک اس کے ساتھی بھی ہیں، ہوں گے اس کے ساتھی. اب دیکھیے کتنی بڑی پیشن گوئی ہے کہ اس کے ہوں گے نمازوں جن کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو تم حقیر جانو گے، اس کے ذریت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے. وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے. اب دیکھیے کہ بظاہر صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو دیکھ کے رش کرو، لیکن دین سے نکلے ہوئے ہوں گے. تو اب بتائیے کہ یہ خوارج کے اندر جو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول کو چلے گئی. اب دیکھیے کہ یہ مرزا انجینئر کے ہے کہ نہیں، یہ حضرت عمر پر جو ہے وہ تنقید کرتا ہے، مطلب ہر اس پہ کہ نہیں وہ تو دلیل ہی نہیں، ہمیں تو یہ اللہ کے رسول اور قرآن کے سوا اور کچھ وہ چاہیے نہیں. اولیاء کرام جو ہیں، علماء حقانین ہیں، ان پر بالکل یہ بے باکانہ جو ہے اس کی زبان تو بالکل ایک دم چلتی ہے، ایک دم کینچی کی طرح. اب دیکھیے علامہ ابن تیمیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، اب دیکھ لیجئے کہ مجموع الفتاوی میں صفحہ نمبر 28 476 477 میں مجموع الفتاوی میں وہ فرماتے ہیں یہ خارجیت کے تعلق سے کہ اور یہ خوارج جو ہیں یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کا وہ مخصوص لشکر نہیں ہے جو تاریخ میں معروف ہے، بلکہ یہ دجال کے زمانے تک پیدا ہوتے اور نکلتے رہیں گے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ایک گروہ کو خاص فرمانا جو حضرت علی کے زمانے میں نکلا تھا، اس کے کئی معانی ہیں جو ان پر صادق آتے ہیں. ہر وہ شخص یا گروہ جس میں وہ صفات پائی جائیں اس سے بھی ان سے ملایا جائے گا. ہر وہ شخص میں جس میں یہ صفات خوارج کا موجود ہوگا اس کو اس سے ملایا جائے گا اور خارجی کہا جائے گا. اللہ ابن تیمیہ کا یہ فتویٰ ہے. اب یہ شخص نے اسی وجہ سے دیکھیے کہ ابن تیمیہ کو بھی اس نے اپنی اس میں لے لیا کہ نہیں، وہ بھی تو بعد میں جو تصوف کے قائل ہو گئے تھے، اور اس نے کسی کو کیوں نہیں، یہ علماء سے کیوں بزن کر رہا ہے، کیونکہ اس کا پھر چلے گا نہیں نا. لوگ تو حوالے دے دیں گے، نہیں بھائی فلاں عالم نے تو یہ تفسیر کی ہے، فلاں عالم نے تو یہ کہی ہے، تو پھر ان کا جو ہے یہ بنایا ہوا پورا ایک نظام اور ایک بالکل جو مشن ہے یہ ناکام ہو جائے گا. یہی وجہ ہے
کہ یہ شخص جو ہے پہلے علماء سے امت کو کاٹ رہا ہے، ایک مشن پر ہے یہ. تو یہ خوارج کے اندر جو ہے آپ دیکھیے گا کہ یہ اچھا پھر وہ ان الحکم للہ، دیکھیے اس نے بھی تو قرآن کی بات کی تھی. جب وہ جنگ صفین میں حضرت علی کا پلہ بھاری ہو رہا تھا اور آپ جیتنے والے تھے کہ بس وہ ان لوگوں نیزے پر قرآن اٹھا کے کہا ان الحکم للہ ہے، اللہ حکم جو ہے صرف اللہ کا چلے گا، قرآن مطلب قرآن سے فیصلے ہوں گے. اب دیکھیے کہ وہاں قرآن جو ہے وہ پیش کر کے گمراہی، اور حضرت علی نے کہا کہ بھئی یہ تو خارج ہو گئے. اب خوارج کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے اور وہ دیکھیے کہ تقوی اور پرہیزگاری میں وہ اپنے ظلم میں کتنے بڑے متقی تھے اور کتنے بڑے جو ہے وہ اسلام پہ چلنے والے اور مواحد تھے. لیکن کیا تھا معاملہ، وہ کیوں گمراہ ہوئے، کیوں اسلام سے باہر نکل گئے؟ صرف ایک وجہ سے کہ بھئی وہ امت مسلمین سے الگ ہٹ گئے، اہل سنت والجماعت سے الگ ہٹ گئے. صحابہ کرام کو جو ہے انہوں نے نہیں سمجھا کہ یہ قابل تقلید لوگ ہیں، ہم خود قرآن اور حدیث سمجھ لیں گے. صحابہ کرام قابل تقلید نہیں ہے، خارج ہو گئے. آج بھی دیکھیے کہہ رہے کہ علماء جو ہیں اور یہ صوفیہ یہ قابل تقلید نہیں، ہم تو قرآن سنت سمجھ لیں گے. ارے بھائی کیسے سمجھو گے؟ انہوں نے تو سمجھایا ہے، تم خود سمجھو گے تو پھر شیطان تو تم کو سمجھائے گا نا اس کی تفسیر اور وہ سب، اور یہی ہو بھی رہا ہے تمہارے ساتھ. اچھا قرآن میں جو ایک جگہ سورہ آل عمران میں آیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ تو اہل زیغ کج رو ہے نا، سو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے. تو اس کی پوری تفسیر آپ پڑھیں تو میں صرف یہ کروں گا اہل زیغ ہے نا، کجی والے لوگ ان کا دل میں ٹیڑھ پن ہے. اس کے تعلق سے جو امام ابن ابی حاتم انہوں نے فرمایا ہے ان ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم الخوارج، یہاں مراد جو ہے خوارج ہے، اہل زیغ سے مراد. اب یہ دیکھیے قرآن میں بھی خوارج کا معاملہ جو ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا، خود کی تفسیر نہ کریں. آپ دیکھیے کہ بھائی علماء جو ہیں انہوں نے کیا تفسیر کی. میں تو دلیل دے رہا ہوں، تم کہتے ہو نا دلیل چاہیے تو دلیل لو، لیکن وہ کیا دلیل دیتا ہے؟ وہ تو صرف اپنی بات کہتا ہے، خود تفسیر کرتا ہے. وہ قرآن کی تفسیر وہ خود کرتا ہے، کسی کی لیتا نہیں ہے کہ کسی نے یہ تفسیر کی ہوگی. وہ تو خود صاحب تفسیر ہے، بلکہ صاحب ابھی کیا ہوگا دیکھتے رہیے. حافظ ابن کثیر نے بھی اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث بیان فرمائی ہے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اہل زیغ سے مراد خوارج ہیں. ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم جلد 1 صفحہ نمبر 347. ابو حفص حنبلی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو امامہ کی جو مفصل روایت بیان فرمائی ہے وہ بڑی فکر انگیز، اور ان کی بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا فرمایا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں اہل زیغ سے مراد خوارج ہیں. حضرت قتادہ جب بھی آیت کریمہ تلاوت کرتے تو فرماتے میں نہیں سمجھتا کہ اہل زیغ سے خوارج کے علاوہ کوئی اور گروہ بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ سب جو ہے وہ خویسرہ کی جو ہے یہ نسل ہیں. قرآن میں ان کے واضح جو ہے اشارے موجود ہے جس کو علماء نے جو ہے وہ یہ کیا ہے. امام سیوطی نے بھی کہا ہے کہ بھائی آپ سیوطی دارالمنصور میں دیکھ لیے، اس میں بھی ہے کہ اس سے اہل زیغ سے مراد جو ہے خوارج ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اہل زیغ خوارج ہی ہیں، کجی والے، ان کے دل کے اندر ٹیڑھ پن ہے. اور یہ امت میں یہی ٹیڑھا پن جو ہے یہ کسی کو قبول نہیں کرتے. اب دیکھیے گا کہ پوری کی پوری خصلت یہ مرزا انجینئر میں موجود ہے جو خوارج کی میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس زمانے میں جو ہے خوارج کا بہت بڑا علمبردار یہ شخص ہے. جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیوں یہ بزن کر رہا ہے علماء سے اور صوفیہ سے، بلکہ جتنے بھی ہمارے ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہم تک پہنچا، یہ سب سے بزن کر رہا ہے لوگوں کو. بتائیے نہیں تو آپ ہی دلیل دے دی کہ نہیں بھائی فلاں کیوں کہتا ہے کہ نہیں ان کا علم 100% جو ہے معتبر ہے. یہ بالکل نہیں کہے گا، یہ کہہ ہی نہیں سکتا ایسا. یہ سب کو تنقید میں لائے گا، اور جہاں اپنے کام کی بات ہوگی، جہاں اپنے نظریات کی، تو انہی سے لے گا، کیونکہ اس کے اوپر تو ڈائریکٹ کچھ آ نہیں رہا ہے تو یہ لے گا تو وہیں سے. ارے بھائی جس کو تم غیر معتبر بنا دیے کہ وہ جھوٹ کا بہت بڑا یہ جو ہے دفتر چھوڑ کے چلے گئے، ہاں بھائی وہ کشف اور الہام اور اس طرح کی چیزیں
جو بہت آپ مکتوبات امام ربانی اٹھا کے دیکھیں، حضرات القدس اٹھا کے دیکھیں، عوارف المعارف اٹھا کے دیکھیں، تو اس میں کیا تم یہ کہنا چاہتے سب جھوٹ کا ایک دفتر ہے جس میں من گھڑت باتیں جو ہے وہ ڈال دی گئی؟ تو جو شخصیتوں نے ان میں یہ چیز ڈالی ہے وہ تو غیر معتبر ہو گئی نا. تب جب وہ غیر معتبر ہو گئی تو وہاں کی چیزیں لینا کیا؟ کیسے؟ تو یہ کاٹ رہا ہے امت کو، ایسی شخصیات سے کاٹ رہا ہے. تو ہوشیاری جو ہے وہ برتنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت مطلب جو ہے بہت سی دلیلیں ہیں، اور یہاں پہ موجود امام قرطبی کی بھی کہ بھائی یہ جو ہے یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑے جو ہے اس گمان میں رہتے ہیں یہ کہ بھائی ہم جو ہے بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور صحیح اسلام جو ہے یہ ہمارا ہی. ان کو اس بات کا جو ہے یہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی پہچان جو ہے نا بڑی مشکل ہے. کہ آپ دیکھیے کہ خوارج جو ہے نماز، روزے اور تلاوت قرآن جیسے اعمال کی ادائیگی میں بظاہر صحابہ کرام سے بھی آگے نظر آتے تھے. آپ دیکھیے کہ آج جو ہے یہ مرزا انجینئر اور اس کے جو فالوورز ہیں، آپ دیکھیے ان کی نمازیں دیکھیے اور ان کا جو ہے وہ توحید دیکھیے، تو عام مسلمان جو ہے یہ ہو جاتا ہے. لیکن بھائی ان کا عقیدہ بالکل خراب ہو چکا ہے، یہ امت سے کٹ گئے ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت ہی سے یہ باہر ہے یہ. اور یہ کہہ تو نہیں رہے، چونکہ اگر کہہ دے گا کہ بھائی ہم تو خارجی بھی اپنے آپ کو کبھی خارجی نہیں، اس زمانے کے بھی جو خارجی تھے خود کو خارجی نہیں کہتے تھے، وہ تو اسلام کے اور دین کے سب سے بڑے علمبردار خود کو سمجھتے تھے کہ دین اگر ہے تو انہی کے پاس ہے. یہی حال مرزا انجینئر کا ہے. خوارج کیا تھے کہ بھائی ان کو حضرت علی بھی کافر، خوارج کی حضرت علی کافر، حضرت امیر معاویہ کافر. وہ کسی بھی جو ہے صحابہ کرام کو خارجیوں نے نہیں مانا. شخصیتوں کا وہ منکر ہے. دیکھیے مرزا انجینئر بھی شخصیتوں کا منکر ہے نا. یہ خوارج کے اندر کیا تھا کہ بھائی ہم بس اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کی باتیں لیں گے، باقی کسی شخص کی کوئی بات نہیں لیں گے. یہ شخص بھی وہی بات کہہ رہا ہے. تو بھائی یہ قرآن اور سنت کو تو چھوڑنے والا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ پیدا کر رہا ہے. تو اس پہ باتیں اور بھی ابھی ہوتی رہیں گی. الہام کشف کے تعلق سے تو وہ بات ہوتی، اور پھر علم لدنی کے تعلق سے بات ہوتی، لیکن چونکہ یہ ویڈیو ایسے ہی بات کرتے کرتے 36 منٹ کا ہو گیا، تو لوگ اس زمانے میں جو ہے طویل ویڈیو جو ہے وہ دیکھ نہیں پاتے. تو بس یہیں پر ابھی اس معاملے کو ختم کر دیتا ہوں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے مرزا انجینئر کی یہ باتیں ابھی چلتی رہے گی، اور اس کے مختلف طرح کے فتنے اور اس کا اہل ذیغ ہونا، اس کا خارجی ہونا یہ ثابت کیا جائے گا، اور باتیں وہ چلتی رہے گی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اس طرح کے فتنے سے جو ہے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب.